Welcome back to Interact with Intellect. Let's take a look at the role of information technology and its presence in the today's corporate sector. हमने पिछले चैप्टर्स में बात की कि किस तरह बिजनेस प्रोसेसेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल strategy and organizational operations. However, today any business cannot really operate without the use of information technology. आज से 30, 40, 50 साल पहले जो businesses, जो काम, जो procedures हम manually करते थे, आज हम सोच भी नहीं सकते कि उनको हम बगैर कंप्यूटर्स के कैसे करेंगे. अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ businesses को observe कीजिए. You will find that a large number of businesses, including airlines, whether you talk about banks, whether you talk about cell phone industry, whether you talk about telephone companies, whether you talk about media companies, none of them can operate without the use of information technology. क्या हमें clear है? Are we really sure what this term actually means? What is the meaning of information technology? Basically, it's about all those technologies, all those gadgets, all those devices which help us in gathering, manipulating, distributing, or presenting information. All those gadgets, all those technologies which help us in doing any of this with the information are known as a part of information technology. आज अगर हम businesses के competitive advantage की बात करें तो हमें दिखता है that IT is used today as a source of competitive advantage. You know the difference? आज में और पिछले टाइम में क्या फ़र्क है? पहले आप अगर 50s, 60s, 70s, even 90s तक चले जाएं, a large number of organizations were using computers and information technology in order to support, in order to use it as an administrative tool. So companies were using information technology as an administrative tool. फ़ायदा क्या था उनसे? टाइपिंग अच्छी हो जाए, रिकॉर्ड सही मेंटेन हो जाए, पेरोल सही प्रोसेस हो जाए, अकाउंट सही टाइम पे कैलकुलेट हो जाए. But today the difference is that organizations are using their systems, are using their information technology today to find competitive advantage. Whether you talk about banks, whether you talk about airlines, whether you talk about any other major industry, there is a definite use of technology which is giving them an edge. So when we talk about technology today, we are talking about opportunities and sources for competitive advantage. आज आप किसी भी organization का SWOT analysis कीजिए, you will find information technology in any of the four or at least in two of the quadrants. You will either find them, you will find IT in strengths. Agar organization, if they have a good advanced IT infrastructure. Agar aisa nahi hai, you will always find technology in their weakness. Opportunities, there are numerous opportunities that you will find related to technology, whether you talk about e-commerce opportunities, whether you talk about the online business opportunities, whether you talk about process automation, whether you talk about robotics. आप जिस तरफ भी चले जाएं, automation and IT will be there as a source of opportunity, in the shape of an opportunity. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको threats में भी कहीं ना कहीं technology का part नजर आएगा. Now the question is that if we are developing a business strategy और हम अगले आने वाले सालों के लिए अपने business को align करना चाहते हैं in the right direction, तो क्या हम बगैर टेक्नोलॉजी के सर्वाइव कर सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त जो आप लेक्चर सुन रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी टू. ये लेक्चर्स अदरवाइज आप क्लासरूम में जाके मैन्युअली किसी पर्टिकुलर स्केड्यूल पे सुनते थे, बट इट इज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर एट दिस आवर. अदरवाइज इस टाइम पे आपके लेक्चर सुनने का कोई अदरवाइज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट हाउ
information technology helps us in facing the 5 forces that were identified by Michael Porter. If you can recall, we discussed that in every industry is influenced by 5 forces, and we have to do something about it in order to make sure that we are not affected in the wrong way. The biggest challenge that organizations have in terms of the 5 forces is the threat of a substitute. Information technology has helped us in coming up with newer products. It has helped us in coming up with newer industries. So rather than getting the threat of new entrants, if you are able to use technology properly, you can come up with new industries even. आज से 10-15 साल पहले ऑनलाइन गेमिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमारे पास जो नॉर्मल मोनोपोली टाइप के जो गेम्स होते थे मैनुअल घर पे खेलने वाले, those were the only games that were available. But with the use of technology, organizations ने क्या किया? Organizations ने अपने मल्टीपल ऑनलाइन गेम्स डेवलप कर लिए. इसी तरह से you talk about music, right? जहाँ हमारे पास नॉर्मल हारमोनियम्स यूज़ होते थे, जहाँ हमारे पास नॉर्मल आम गिटार्स यूज़ होते थे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सिंथेसाइजर्स आ गए हमारे पास, which basically help us in developing better quality music without taking all that pain. Well, कुछ क्रिएटिव लोगों को इसके ऊपर इतराज़ यकीनन हो सकता है और है यकीनन, but at the same time it is basically a use of technology. So instead of considering the threats of substitutes, organizations can come up with newer versions of their own products and they can get ahead of their substitutes at the same time. So the second threat from the 5 forces model is the competitive rivalry within the industry. किसी भी इंडस्ट्री में आज आप चले जाएं, you will very rarely find a situation जहां आपको competition ना मिल रहा हो. और competition को हैंडल करने के लिए if you have good IT resources available with you, if you are capable of utilizing the technology properly, you will always be a step ahead of your competition. अपने मुल्क में देखिए वो कौन सी कंपनीज हैं जो आपको इस वक्त टेक्नोलॉजी वाइज बाकियों से आगे दिखती हैं. वो सारी कंपनीज इस वक्त बिजनेस लीडर्स हैं. Whether you talk about Unilever Pakistan, whether you talk about Engro, whether you talk about Fauji Fertilizer, they all are very well on their direction, or they are very well organized in terms of their information technology. Similarly, हमारे पास एक और threat जो 5 forces में हमें दिखता है, that is the supplier pressure. So supplier pressure को आप किस तरह से manage कर सकते हैं with the help of information technology? One, you can come up with variants, or you can develop different types of inputs that can come to your company, और जिसके लिए आप multiple suppliers के साथ deal कर सकते हैं. For example, if you were relying on a certain supplier for supplying certain metals, और आपको लगता था कि वो सप्लायर आपको एक तरह से आप मोनोपोलाइज्ड हैं, लॉक इन है, तो यू कैन कंडक्ट अ रिसर्च, you can use technology and find out what are the alternate metals that are available to you which can help you in getting rid of that particular supplier, और उसका प्रेशर कम करने में आपको हेल्प दे सकता है. इसी तरह से कस्टमर प्रेशर के लिए हम कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं. Every organization today is customer centered. They have to be, because they don't have any other option. So with the use of customer relationship management systems, with the use of good quality customer care systems, हम customer pressure को बहुत हद तक handle कर सकते हैं. So generally अगर आप in a big picture देखें तो with the help of technology हम किसी भी industry में अपने survival को, अपनी growth को और अपने competitive advantage को improve कर सकते हैं. तो ये तो था about 5 forces model and the role of technology in handling them. अब ज़रा recall कीजिए, strategic choices में हमने बात की थी what are the generic strategies identified by Michael Porter. You had 3 options: cost leadership, differentiation and focus differentiation. क्या technology
ہمیں ان تینوں اسٹریٹجیز کو ہم اس میں سے جو بھی چوز کریں اس کو فالو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں. If you have decided to be a cost leader, you can use technology, you can use computer systems and networks to cut down your cost. One good example is the use of JIT, just in time. Please remember, JIT is not possible without the use of technology. Whether you talk about Dell, whether you talk about Toyota, whether you talk about JCPenney, jidhar bhi aap baat karen, they are using technology in order to ensure that their processes are performed in an efficient manner. اسی طرح سے جو آرگنائزیشنز ڈفرینسیشن پہ ریلائی کرتی ہیں وہ ڈفرینسیشن کو اچیو کرنے کے لیے ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جو انجینئرنگ کمپنیز ہیں وہ کیڈ اور کیم یعنی کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن اینڈ کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ کو یوز کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو کم اپ ود بیٹر کوالٹی پروڈکٹس. اس وقت سیمیولیٹڈ ڈیزائن اور سیمیولیٹڈ ماڈلنگ کی جاتی ہے بفور دا ڈیزائن آف اے کار, بفور دا فائنل اسمبلنگ آف اے کار. سو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے دیٹ دے آر کمنگ اپ ود بیٹر کوالٹی ماڈلس وچ آر ایروڈائنامکلی ڈیزائنڈ, جو فیول ایفیشینٹ بھی ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کمپنی کو ایک ڈفرینشیٹڈ اپروچ فالو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ فوکس ڈفرینسیشن کو فالو کریں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس بڑی پریسائز انفارمیشن ہونی چاہیے کہ واٹ آر دا ایگزیکٹ نیڈس آف دا کسٹمر, رائٹ, واٹ آر دا تھنگس دیٹ دے ایکچولی ویلیو. اور پھر آپ اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ ایسی پروڈکٹس ڈیفائن کریں گے, ڈیزائن کریں گے جو اس پرٹیکولر نیش کے لیے ویلیوڈ ہو, اینڈ دیٹ ول ہیلپ یو فالو یور فوکس ڈفرینسیشن اپروچ. اب آئی ٹی کی بات ہو اور آج کے دور میں ای کامرس کا ذکر نہ ہو اور ای بزنس کا ذکر نہ ہو, یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے. A lot of people have this misunderstanding that e-commerce and e-business are the same. Well, they might be cousins, but they're not the same. Difference kya hai? Aaye dekhte. E-commerce is about all electronically mediated information exchanges between organizations and its external stakeholders. یعنی کوئی بھی ٹرانزیکشن جب آپ الیکٹرانکلی انٹرنیٹ کے تھرو پرفارم کر رہے ہیں, بھلے آپ کوئی چیز پرچیز کر رہے ہوں یا سیل کر رہے ہوں, تو یہ ہے, اس کو ہم سمپل ٹرمز میں ای کامرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ الیکٹرانک تجارت کہہ لیجئے اردو میں. However, the term electronic business is broader than this. کیسے؟ ہم نے بات کی تھی ڈیل کی. ڈیل receives its orders from the supplier, from the customers online, and once the orders are with them, they automatically generate the purchase orders for their suppliers online. Now what are they doing? They have actually moved some of their business processes completely online. So ان کے جو بزنس پروسیس جو کبھی کسی اور مینول پلیٹ فارم پہ چلتے ہوں گے وہ اس کو اٹھا کے انٹرنیٹ کے تھرو پرفارم کرنے لگے. سو وین بزنسز اسٹارٹ پرفارمنگ دیئر بزنس پروسیسز آن دا انٹرنیٹ, ہم کہتے ہیں کہ یہ بزنس اب الیکٹرانک بزنس بن گیا ہے. پلیز ریمبر, الیکٹرانک بزنس میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جس کو ہم الیکٹرانک کامرس کہتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ فیمس زیادہ ہے, پاپولر زیادہ ہے, اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ای کامرس از اے بگر کانسیپٹ. نو, ای کامرس از اے پارٹ آف دا ای بزنس ٹرمینالوجی. اب جب کبھی آپ ای بزنس کی بات کریں گے یا ای کامرس کی بات کریں گے تو اس میں یقیناً دو سائڈس ہوں گی. ٹرانزیکشن ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے. جب آپ آن لائن کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں یا بیچنے جاتے ہیں تو دیر از سم ون سیلنگ اینڈ obviously there is someone buying. اس کے اویلیبلٹی آف ای کامرس یا اویلیبلٹی آف بزنس آن انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے پاس اس وقت بہت بڑی تعداد میں اپرچونٹیز اویلیبل ہو گئی ہیں. کیسے؟ بہت سارے ایسے بزنسز جو آج سے پہلے ممکن ہی نہیں تھے اس وقت آپریٹ ہو رہے. کین یو تھنک آف اینی سچ ایگزامپلس؟ پیپل آر سیلنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف پروڈکٹس آن دا نیٹ. کچھ کمپنیز ہیں جو بکس بیچ رہی ہیں. Amazon.com is one famous example.
there are companies which are selling different types of products. Shoes are available, garments are available, and gifts are available. آپ online آجکل mangoes بھی بھیج سکتے ہیں اگر کسی کو بھیجنا چاہیں, and so on so forth. So وہ بہت ساری ٹریڈ جو آج سے پہلے somehow ممکن نہیں تھی has become possible. At the same time, the industry structures are changing because of e-commerce. اب انڈسٹری اسٹرکچر کیسے چینج ہو رہا ہے, ایک ایگزامپل دیکھیے. آپ ایک کمپیوٹر خریدنے جاتے ہیں کسی شاپ کے پاس جو ریٹیلر ہوتا ہے بیسیکلی, اور آپ اس کو جا کے کچھ پیمنٹ کرتے ہیں, وہ ریٹیلر آپ کو ایک کمپیوٹر خرید کے دے دیتا ہے, ایک لے کے دے دیتا ہے آپ کو. اس نے وہ کمپیوٹر خود نہیں بنایا, اس نے کسی وینڈر سے پرچیز کیا ہے. وہ وینڈر جو ہے وہ وینڈر کہیں اور ہوگا, بیسیکلی ریٹیلر کسی ہول سیلر سے یا کسی جو امپورٹر ہے اس سے لے کے اس نے آپ کو دیا ہوگا. So there is a kind of an industry structure which is there. ایک کمپنی نے ایک چیز پروڈیوس کی, اس نے سپلائی کی اپنے ڈسٹریبیوٹر کو, ڈسٹریبیوٹر نے اس کو ریٹیلرز تک پہنچایا, ریٹیلر سے کسٹمر تک چلا گیا. اب دیکھیے اگر آپ وہی کمپیوٹر آن لائن خرید لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ وینڈر کو جا کے آرڈر دیں گے اور وہ وینڈر آپ کو وہ ڈیوائس, وہ ایکوپمنٹ اٹھا کے گھر پہ ڈیلیور کرا دے گا. ویئر از دا ریٹیلر؟ ویئر از دا ڈسٹریبیوٹر؟ گون. دس بیسیکلی مینس دیٹ ود دا ہیلپ آف ای کامرس ہماری انڈسٹری کا جو آپریٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے اور وہ بھی چینج ہو رہا ہے. سو دیر آر نیومرس ایگزامپلس جہاں پہ ہمارے پاس جو انڈسٹری اسٹرکچر ہے وہ آلٹر ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ بیسک کانسیپٹس کی جس میں ہم ڈفرینشیٹ کریں گے بٹوین انٹرنیٹ, انٹرانیٹ اینڈ ایکسٹرانیٹ. انٹرنیٹ, ایز دا نیم ایکسپلینز, از بیسیکلی دا نیٹورک آف نیٹورکس. دنیا میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے پاس کچھ ڈیٹا پریزنٹ کر کے, کچھ ڈیٹا سٹور کر کے رکھا ہوا ہے جن کو ہم سرورز کہتے ہیں. سرورز پہ وہ ڈیٹا اویلیبل ہے. With the use of telecommunication, with the use of telephone network, ہم نے ایک کنیکٹیوٹی جنریٹ کر لی جس میں میرا سرور, آپ کا سرور اور سارے سرور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا that whatever information is available on any of the server available around, وہ ہمارے لیے accessible ہو گیا. اسٹرینتھ کیا ہے انٹرنیٹ کی؟ that whatever information is there is accessible from any corner of the world. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, آپ کو وہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی. That's the good part. The downside is that secrecy یا security of data is slightly challenging. Why? Because when you are on the net, you are in public. تو پھر آپ کی security of the data is a relatively serious issue. دوسری طرف ہمارے پاس ٹرم ہے انٹرانیٹ. انٹرنیٹ کیا ہے کہ دیر آر ویب سائٹس, دیر آر ایپلیکیشنس جو لمیٹڈ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, if I am working for a certain company, I will have my own password and my own login ID through which I'll be able to access certain parts of information جو کہ میرے کمپنی کے سرور پہ موجود ہوگی. اس سرور کو کوئی اور ایکسیس نہیں کر سکتا, کوئی آؤٹ سائڈر بغیر لاگ ان نیم, بغیر پاسورڈ کے اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ ڈیٹا ہو گیا سیکیور. ڈاؤن سائڈ کیا ہے؟ ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اس کی جو ایکسیسیبلٹی تھی, جس طرح سے ہم انٹرنیٹ سے ایکسیس کر رہے تھے, وہ ایکسیسیبلٹی تھوڑی سی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس کی پرفارمنس بھی تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی ہے. However, ایک تیسرا کانسیپٹ ایمرج ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرانیٹ. ایکسٹرانیٹ از بیسیکلی a combination of internet and intranet. یوزولی انٹرانیٹ آرگنائزیشن کے اپنے جو لوکل ایریا نیٹورکس ہیں اس کے اندر آپریٹ کیا جاتا ہے عام طور پہ. جب ہم نے انٹرنیٹ کا جو اسٹرینتھ تھا اس کو یوز کیا تو ہم نے کہا کہ انٹرنیٹ کا مطلب ہے کوئی ایسی ایکسیسیبلٹی کا ٹول کہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے سے اپنی مطلب کی انفارمیشن ایکسیس کر سکیں, آبویسلی انٹرنیٹ کے تھرو. جو دوسری سائڈ تھی, جو کوالٹی تھی انٹرانیٹ کی, وہ یہ کہ ہمارا ڈیٹا
سیکیور رہے اور صرف ریلیونٹ لوگ اس کو ایکسیس کر سکیں. تو ہم نے کہا کیوں نہ ان دونوں کو ملا دیں. اب آپ سوچئے, اگر آپ ACCA کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس ایکسیس موجود ہے ACCA کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کا, یقیناً ایز اے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس موجود ہے, تو آپ ACCA کے آفیشیل سرور سے کچھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, which is restricted information by the way, اور وہ انفارمیشن ہے آپ کے متعلق, آپ کی رجسٹریشن ڈیٹس, آپ کے ڈیوز, آپ کی ایگزام ریزلٹس, وہ سب آپ وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں once you log in. تو کیا ہوا کہ ACCA نے انٹرنیٹ کے تھرو آپ کو ایکسیس دے دیا اپنے سرور کا, ریسٹرکٹڈ ایکسیس obviously, لیکن ایز اے کسٹمر آپ کی اس سے زیادہ ریکوائرمنٹ تھی بھی نہیں. تو کیا ہوا کہ آپ نے سیکیورٹی بھی رکھی, یعنی آپ کو ACCA نے سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا, لیکن آپ کے مطلب کا ڈیٹا بھی آپ تک پہنچ گیا. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس میں ہم انٹرنیٹ اور انٹرانیٹ دونوں کا کمبینیشن استعمال کرتے ہیں. سیکیورٹی کچھ انٹرانیٹ جیسی ہوتی ہے اور ایکسیسیبلٹی انٹرنیٹ جیسی ہوتی ہے, اینڈ وی الٹیمیٹلی کال دس ایکسٹرانیٹ. اور ایگزامپلس بھی اس کی ہو سکتی ہیں. مثلاً آپ DHL پہ کوئی چیز کوریئر بھیجتے ہیں اینڈ یو گیٹ اے ٹریکنگ نمبر, شپمنٹ ٹریکنگ نمبر. سو ونس یو ہیو سینڈ دا آئٹم یو کین enter that particular code on their website, and from their server the system will access and give you the exact report of where your shipment is at that very point in time. یہ بیسیکلی ان کی انٹرنل انفارمیشن ہے, لیکن اس پرٹیکولر جو ٹریکنگ نمبر ہے اس کے اگینسٹ جو بھی ڈیٹا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے, اور obviously it is done through the internet. So this is the concept of extranet. تو ہم نے ڈسکس کیا انٹرنیٹ, انٹرانیٹ اور ایکسٹرانیٹ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, however تینوں میں تھوڑا تھوڑا ڈفرنس بھی موجود ہے. So now while we are talking about information technology, let's take a look at the supply chain and the impact of technology on the supply chain. I hope we understand this term supply chain. As per the definition, a supply chain encompasses all activities and information flows which are necessary for the transformation of goods from the origin of the raw material to when the products are finally consumed. So the journey from the origin of the raw materials down to the finished product, all steps that are included in this journey, basically they form the supply chain. So the supply chain of any industry has a number of players involved in it. اگر آپ let's say اگر ہم گارمنٹ انڈسٹری کی بات کریں تو گارمنٹ انڈسٹری کا سپلائی چین کہیں کاٹن کی فیلڈ سے شروع ہوتا ہے, جہاں سے اس کا اوریجنل را مٹیریل گرو ہوتا ہے اور پھر وہ چلتا چلتا دھاگا بنتا ہے, کپڑا بنتا ہے, اور فائنلی آ کے ایک فنش پروڈکٹ بنتی ہے جو ریٹیل آؤٹ لیٹ سے کسٹمرز خرید لیتے ہیں. لیٹس سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ about a garment factory. تو گارمنٹ فیکٹری کا اگر گارمنٹ انڈسٹری کا سپلائی چین دیکھیں تو اٹ از اسٹارٹنگ فرام دا فارم اینڈ اینڈنگ ایٹ دا ریٹیل آؤٹ لیٹ. ہاؤ ایور اس میں بیچ میں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ وی آر ایٹ دا گارمنٹ فیکٹری لیول. سو دا گارمنٹ فیکٹری ول بی بائنگ اٹس را مٹیریلز فرام اٹس سپلائرس. کیا کیا خرید رہے ہوں گے؟ وہ کپڑا خرید رہے ہوں گے, وہ بٹنس خرید رہے ہوں گے, سم ٹائمز بکرم چاہیے ہوتی ہے وہ خرید رہے ہوں گے, پرابیبلی ڈائنگ کے لیے کچھ کلرز خرید رہے ہوں گے اگر ڈائنگ ان کی اپنی ہے تو, ساتھ میں وہ کچھ دھاگا خرید رہے ہوں گے اسٹچنگ کے لیے, اینڈ پیکنگ مٹیریل, پلاسٹک کی تھیلیاں اینڈ آل دیٹ. یہ سب ان کے را مٹیریل سپلائر, جو بھی ان کے سپلائرز ہیں وہاں سے آئے گا. جب اس را مٹیریل کو پروسیس کر لیں گے تو الٹیمیٹلی اس کے بعد وہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو فنشڈ گارمنٹس, اور پھر وہ اپنے بعد سپلائی چین میں جو ان کے بعد جو جن کا رول ہے, جو کہ ان کے کسٹمرز ہیں, ان کے پاس وہ اس پروڈکٹ کو پش کر دیں گے. ناؤ گارمنٹ فیکٹری کے جو سپلائرز ہیں ہم ان کو کہتے ہیں دیٹ دے آر دا اپ اسٹریم سپلائی چین. اپ اسٹریم سے کیا مراد ہے؟ آل دوز آرگنائزیشنز which come
before us in the supply chain, they will be called upstream supply chain. However, وہ customers جو ہمارے بعد آتے ہیں supply chain میں, جن کو material ہم supply کرتے ہیں, they will be treated as downstream supply chain. We'll discuss the details of upstream and downstream supply chain, but at the same time, we need to understand another important concept. The traditional method of using your supply chain is called the push supply chain. Push supply chain کیا ہے؟ ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک بہت لمبے عرصے تک آرگنائزیشنز کا طریقہ کار یہ رہا that they used to make the products, manufacture کرتے ہیں. Once the products are manufactured, they are thrown into the market. From there, customers come and buy. You talk about shoe stores, this is what they do. You talk about air conditioning manufacturers, this is what they do. You talk about certain car manufacturers, this was the usual model that they were using. کیا کہ ایک گاڑی بناؤ یا پروڈکٹ اپنی, جیسے آپ باٹا کی شاپ پہ جاتے ہیں, کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو بنے بنائے جوتے انہوں نے بنا کے بہت سارے وہاں ڈمپ کر دیے. کسٹمر آیا, اس کو جو سمجھ میں آیا اس نے اس میں سے چوز کیا, خریدیا, گھر چلا گیا. اس کو ہم پش سپلائی چین کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیکاز the supplier, the producer is making the product and اس کو وہ آگے کسٹمر کی طرف دھکیل رہا ہے, اس کو پش کر رہا ہے. They are not sure, they are not 100% sure that what is exactly needed by the customer. But based on their research, based on their existing knowledge, وہ پروڈکٹ بناتے ہیں اور کسٹمر کی طرف پش کر دیتے ہیں, جہاں سے کسٹمر خود ہی پھر اس پروڈکٹ کو اٹھا لیتا ہے. آج کے ٹائم میں with the help of technology ہم پش سے ہٹ کے پل سپلائی چین پہ چلے گئے. پل سپلائی چین کیا ہے؟ پل سپلائی چین یہ ہے that once a customer places an order for a certain product, the manufacturer will buy or acquire raw materials accordingly, will process them and convert them into a product and will offer that to the customer. اس کیس میں خاص بات کیا ہے؟ that you are empowering the customer, you are making them decide what combination or what kind of product is really needed by them. یعنی ہم products بنا کے مارکیٹ میں ڈمپ نہیں کر رہے, اٹھا کے کسٹمر کے آگے پھینک نہیں رہے کہ اس میں سے چوز کر لو کیا چاہیے. ہم کسٹمر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ, you tell us what exactly are you looking for. ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا, پل سپلائی چین ہر پروڈکٹ میں پاسبل نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, بٹ جن پروڈکٹس میں پاسبل ہے ان کے ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے ڈیل کی ایگزامپل لی تھی. ڈیل کی ویب سائٹ پہ جائیے اور آپ وہاں پہ اپنے لیے مشین چوز کیجئے. اٹ ول گیو یو آپشنس. وہ آپ سے پوچھے گا پروسیسر کیسا چاہیے, وہ آپ سے پوچھے گا ہارڈ ڈرائیو کون سی چاہیے, آپ اگر لیپ ٹاپ وہاں پہ بنا رہے ہیں, وہ آپ سے پوچھے گا آپ کی گرافک کارڈ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اینڈ یو ول بی پکنگ اپ آئٹمس آف یور اون چوائس. ہر آئٹم کے سامنے اس کی پرائس لکھی ہوئی ہے. سو آپ کو پتا ہے کہ if I am buying a bigger hard drive, it will cost me more. But you are the one to decide. آپ کو جو سوٹ کر رہا ہے آپ اس حساب سے کمبینیشن بنا لیجئے, and ultimately the total price will be calculated, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری ڈریم مشین جو میری ریکوائرمنٹ کو ایگزیکٹلی میچ کرتی ہے اس کی کیا مجھے کاسٹ پڑے گی, اور آپ اس کا آرڈر پلیس کر دیں. آئیے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. There is a famous sports utility vehicle which is known as Hummer. It's an American vehicle. Hummer کی ویب سائٹ پہ جائیے. Hummer آپ کو آپشنز دیتا ہے کہ ان کے کون کون سے ورژنز اویلیبل ہیں. پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کو کلر کون سا چاہیے, پھر آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. کلر جب آپ چوز کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں, انٹیریئر کے کلرز کون سے چاہیے, آپ کو اس میں سائڈ ریکس چاہیے نہیں چاہیے, ہیڈ لائٹس جو ایڈیشنل لائٹس ہوتی ہیں وہ چاہیے یا نہیں چاہیے, فرنٹ گرل, ریئر گرل, سو آن سو فورتھ, بہت سارے فیچرز. جب آپ وہ سارے فیچرز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جو آپ کو چاہیے, بائی دا وے ہر فیچر کے ساتھ اس کا ایک پرائس ٹیگ ہوتا ہے اور وہ ایکیومولیٹ ہوتا جاتا ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف یور ان پٹ آپ کو فائنلی آپ کے حساب سے بنی ہوئی ڈریم وہیکل کی تصویر ملتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا پرائس ٹیگ مل جاتا ہے.
جو چیزیں چاہیں, آپ کو لگے کہ بجٹ میں نہیں آ رہی, آپ چیزیں اس میں سے کم کر دیں, چیزیں بڑھا دیں, یہ آپ کی چوائس ہے. سو جب وہ آرڈر ہمر کے پاس جائے گا تو وہ بیسیکلی گاڑی بنی ہوئی نہیں کھڑی ہوگی. ونس they'll receive the order, they will make one for you and then they will deliver that to you. لیکن اس گاڑی کی خاص بات کیا ہوگی؟ اس گاڑی کی خاص بات یہ ہوگی کہ یہ ایگزیکٹلی آپ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہی ہوگی. اینڈ دس از واٹ وی کال دا پل سپلائی چین. اب ہم نے کیا کیا؟ پل سپلائی چین میں ہم نے ہمارے بعد ہمارے ڈاؤن اسٹریم میں جو کسٹمر تھا اس کو ہم نے امپاور کیا اور اس کو یہ چوائسیز دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اسے ہماری کیا فیچرز یا کون سی ہمیں جو ہمارے پاس جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ہم سے چاہیے, اور اسی حساب سے ہم نے اس کی پرائس کیلکولیٹ کر دی. پش اینڈ پل سپلائی چین دونوں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پل سپلائی چین گریجولی پاپولر ہوتا جا رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ بیکاز کسٹمرز فیل دیٹ دے ول بی گیٹنگ ایگزیکٹلی واٹ دے آر لوکنگ فار. آپ آج ایک پاکستان میں ایک ٹویوٹا کرولا خریدیں, آپ کے پاس لمیٹڈ نمبر آف کلرز اویلیبل ہیں. آپ ہونڈا سویک یا سٹی خریدیں, آپ کے پاس لمیٹڈ نمبر آف چوائسیز ہیں, ڈیزائن کی بھی, آبویسلی ماڈلس کی بھی, کلرز کی بھی, لمیٹڈ آپشنز ہیں. اگر آپ کو ایک کلر پیلٹ دے دی جائے کہ آپ جی مے بی 7000 کلرز میں سے کوئی ایک چوز کر لیں ایگزیکٹلی جو آپ کو اچھا لگتا ہو, اور ہم ویسی آپ کو کار پینٹ کر کے نیو دیں گے, تو پھر آپ یقیناً بہتر فیل کریں گے. ہو سکتا ہے کسی کو پنک کلر کی سیوک زیادہ اچھی لگتی ہو, آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, تو پھر وہ اپنے حساب سے کار کو, اپنی پروڈکٹ کو اسی حساب سے خریدنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. پش اینڈ پل سپلائی چین کا کانسیپٹ تو ہمیں کسی حد تک کلیئر ہو گیا. اب ذرا یاد کریں, ہم نے سپلائی چین سے پہلے ہم نے ایک ویلیو چین ڈسکس کی تھی کہیں, اور ہم نے کہا تھا دیٹ یوزولی اٹ از اپلائیڈ آن مینوفیکچرنگ سیٹ اپس, اور ہم نے کہا تھا کہ جناب آرگنائزیشنز اپنے ان پٹ کو اپنے ویلیوبل آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے کئی سٹیجز سے گزرتی ہے, اور پورٹر نے اس کا ایک ویلیو چین ڈیفائن کیا تھا, اور اس وقت آپ کو وہ اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ دس ٹریڈیشنل ویلیو چین is based on the assumption that the organization will be using push supply chain. آج کے دور میں اگر ہم نے pull supply chain یوز کرنا شروع کر دیا تو وہ ویلیو چین جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا it won't work. It is not applicable anymore. اس میں تبدیلی ہو گئی. So Days نے, there is this person Days, اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ when a company or when an organization decides to go for the pull supply chain model, تو پھر وہاں پہ اس کا ویلیو چین ریوزٹ ہوگا, ویلیو چین اس کا چینج ہو جائے گا. اب اس ویلیو چین میں تبدیلی کیا آئے گی؟ دیکھیے, اس ویلیو چین میں پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ان باؤنڈ لاجسٹک نہیں ہے, اس میں پہلا اسٹیپ ہے مارکیٹ ریسرچ. پوائنٹ کیا ہے؟ that with the help of market research we will identify what are the characteristics, what are the features that customers would like to see in our product, اور پھر ہم اس کی بیسس پہ نیو پروڈکٹس ڈیولپ کریں گے. سو اب اس ریوائزڈ ویلیو چین میں پہلا اسٹیپ ہو گیا مارکیٹ ریسرچ, دوسرا اسٹیپ ہو گیا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نئی پروڈکٹس ایسی بنائیں جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹس اور کسٹمر کی نیڈس کو زیادہ اچھی طرح فلفل کر سکتی ہوں. جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو پھر ہم نے پروڈکٹ بنا لی ایسی, تو پھر ہم اس کو مارکیٹ کریں گے. پلیز ریممبر, ہم سیلز نہیں کر رہے, ہم مارکیٹ کر رہے ہیں. مارکیٹ سے مراد کیا ہے؟ وی ول انفارم دا کسٹمرز, will inform the potential customers that we have this product available with us, we have these features available with us. آپ کو اس میں سے جو چاہیے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ہم وہ بنا کے آپ کو دیں گے. جب آپ مارکیٹنگ پروسیس سے گزر جائیں گے اور کسٹمرز کو آئیڈیا ہو جائے گا that you have something of that kind available, تو پھر آپ کے پاس آرڈرز آنے شروع ہوں گے. جب آرڈرز آئیں گے تو پھر آپ اگلا کام کیا کریں گے کہ آپ را مٹیریلز پرچیز کریں گے. را مٹیریلز آپ پلیز ریممبر کب پرچیز کر رہے ہیں؟ جب آپ نے مارکیٹ کر دی پروڈکٹ, اور مارکیٹ کرنے کے بعد اس کی ڈیمانڈ آنی شروع ہوئی. آپ نے را مٹیریلز پرچیز کیے, را مٹیریلز پرچیز کرنے کے بعد آپ نے پروڈکٹ پروڈیوس کی, اور فائنلی آپ نے اس کو کسٹمر تک ڈیلیور کر دیا, جو ایکچوئل سیلز کا پروسیس ہے
کہ آپ نے وہاں پہ اس سے پیسے لیے اور آپ کی ٹرانزیکشن ہو گئی. یہ ریوائزڈ ویلیو چین ہے. یعنی اس میں جو سٹیپس ہیں وہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے کہ ان باؤنڈ لاجسٹکس اور اس کے بعد اس کا پروڈکشن پروسیس اور پھر اس کے آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس اینڈ سو آن سو فورتھ, یہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں پہ ہم جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ کچھ اور چیزوں کا ہے. یہاں پہ ویلیو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے مارکیٹ ریسرچ کو, بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو, اور اسی حساب سے جو آپ کا ویلیو چین ہے وہ ریوائز ہو گیا ہے. سو اف یو آر آسکڈ کہ واٹ از ریوائزڈ ویلیو چین, دس از گوئنگ ٹو بی یور آنسر. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین کا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا. آئیے اب ذرا ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اپ اسٹریم سپلائی چین کی. ایز وی ڈسکس ارلیئر, اپ اسٹریم میں ہمارے سارے سپلائرز آئیں گے. اینڈ یاد رکھیے اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم از اے ریلیٹو ٹرم. آپ سپلائی چین میں جس جگہ موجود ہیں, آپ کے جو سپلائرز ہوں گے وہ آپ کا اپ اسٹریم ہوگا اور آپ کے جو کسٹمرز ہوں گے وہ آپ کا ڈاؤن اسٹریم ہوگا. سو دیئر فور جیسے جیسے آپ سپلائی چین میں نیچے آتے جائیں گے, کسٹمرز کی طرف موو کرتے جائیں گے, ویسے ویسے آپ کا اپ اسٹریم بڑا ہوتا جائے گا اور ڈاؤن اسٹریم چھوٹا ہوتا جائے گا. سو there is no fixed position, it's a relative term. Now جب ہم اپ اسٹریم سپلائی چین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پروکیورمنٹ کا پارٹ ڈسکس کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم اپنے بہت سارے سپلائر سے مختلف مٹیریلز ایکوائر کرتے ہیں اور ان کو ہم پرچیز کر کے اپنے پاس لاتے ہیں اور پھر پروڈکشن پروسیس سے گزارتے ہیں. اگر آپ ریکال کریں کہ آپ کا ایک اسٹینڈرڈ پروکیورمنٹ پروسیس ہے کیا, تو آپ کو بہت سارے اسٹیپس نظر آئیں گے. پہلا اسٹیپ یہ ہے دیٹ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, واٹ آر دا آئٹمز دیٹ آر نیڈیڈ بائی یو. ونس یو نو واٹ از نیڈیڈ, تو سیکنڈ اسٹیپ میں آپ پھر اپنے سوٹیبل سپلائرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی کن کن لوگوں سے یہ سپلائی مجھے مل سکتی ہے, کیا امپورٹ کرنی پڑے گی, لوکل ہے یا کیا اس کی صورتحال ہے. دین آؤٹ آف دا ویرائٹی آف سپلائرز آپ چوز کرتے ہیں کہ کون سا والا ہمیں زیادہ سوٹ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ پرائسز, اس کی ڈیلیوریز, اس کے والیومز وہ آپ اس کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لارج کوانٹیٹیز خریدیں گے کیا ریٹ ہوگا, کم کوانٹیٹیز خریدیں گے کیا ریٹ ہوگا, ڈیلیوری ڈیٹس کیا ہوں گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. ونس دیر از این ایگریمنٹ آن آل دس, تو اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پھر پرچیز آرڈرس کرتے ہیں اور پھر گڈز آپ کے پاس پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں. جب گڈز آپ کے پاس پہنچتی ہیں تو دا نیکسٹ اسٹیپ از دیٹ یو چیک فار دیئر کوالٹی. یعنی آپ گڈز ریسیو نوٹ بناتے وقت دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی آئٹمز آر دے اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفکیشنز دیٹ یو گیو, آر دے اپ ٹو دا کوالٹی اسٹینڈرڈ دیٹ یو آئیڈینٹیفائڈ, اینڈ سو آن سو فورتھ. ونس دس از ڈن تو پھر آپ اس کو انوینٹری میں اپنے پاس لے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے پھر آپ اسٹور کر لیتے ہیں ان یور اسٹورس. اینڈ اسی ٹائم پہ آپ کے پاس انوائسز آ جاتی ہیں فرام یور سپلائرز, اور پھر آپ اس کی پیمنٹ کر کے پرچیزنگ سائیکل کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. یہ تو تھا پروکیورمنٹ. اب اگر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کو یوز کریں اور الیکٹرانک پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا جناب دیٹ دا مومنٹ یور ری آرڈر لیول ول بی ریچڈ, the system will automatically generate a purchase order that will be automatically communicated to pre-designated suppliers, اور وہاں سے آپ کو shipments یا آپ کی supplies شروع ہو جائیں گی. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی لیبر کاسٹ ریڈیوس ہوگی, آرڈرز بنانے کا جو پروسیس ہے سارا وہ سب کمپیوٹرز کی ذمہ داری ہو جائے گی. Your inventory holding cost will be reduced. You know why? Because with electronic procurement اس چیز کا چانس نہیں ہے کہ آپ کوئی آرڈر دینا بھول جائیں گے, کوئی آپ کی انوینٹری جو ہے وہ سیفٹی سٹاک میں چلی جائے گی اور آپ کے پاس سے آرڈر نہیں ہو پائے گا, بیکاز دیز آر ناؤ کمپیوٹر جنریٹڈ آرڈرز اینڈ دے کین گو الیکٹرانکلی. سو اس میں مسٹیک یا بھولنے کا چانس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. سو آپ کی جو رسک تھا کہ ہمارا کسی وقت اسٹاک آؤٹ ہو جائے گا یا ہماری پروڈکشن رک جائے گی بیکاز آف اے اسٹاک آؤٹ, وہ بہت حد تک منیمائز ہو جاتا ہے. اب جب آپ الیکٹرانک پروکیورمنٹ پہ جا رہے ہیں تو اس کے کچھ رسک بھی ہیں. سب سے بڑا رسک کیا ہے آج کے دور میں؟ گو کہ اس کو اب ہم بہت بڑا رسک نہیں سمجھتے, لیکن ٹیکنالوجی رسک.
ٹیکنالوجی رسک یہ ہے that there is always a possibility of a problem in technology. There is always a possibility that on a particular day you might have a problem with the internet connection. تو آپ کا سسٹم آرڈر جنریٹ کرے اور وہ سپلائر تک نہ جا سکے, ایسا ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی وائرس اٹیک ہو جائے اور آپ کی جو فائر والز ہیں وہ کام نہ کر سکیں اینڈ یور سسٹم میں گو ڈاؤن. دیز رسکس آر ان اینی کیس دیئر. دوسرا ہمارے پاس آرگنائزیشنل رسکس ہیں. دیر از دس پاسبلٹی کہ ہمارا اپنا اسٹاف, ہماری اپنی ٹیم, ہمارے اپنے لوگ ای پروکیورمنٹ کو زیادہ پسند نہ کریں اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہوں. اور کچھ لوگ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں دیٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم جو کاسٹ سیونگس چاہ رہے ہیں, لیبر کاسٹ کی سیونگ, اوائڈنس آف نل انوینٹری کی سیونگ, وہ ہم شاید ریئلائز نہ کر سکیں. اور یہ بھی ایک آبویسلی, کیونکہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے ای پروکیورمنٹ پہ, اگر یہ نہ ہو سکے تو اس میں پھر ہمیں ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے تھوڑی سی. ود دا ہیلپ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم اپنے ورٹیکل سپلائی چین کو, یعنی جو ہمارا اپ اسٹریم سپلائی چین ہے, ہم اس کو ریسٹرکچر بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اسٹریٹجک چوائس میں اینسوفس میٹرکس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک ٹرم جس کو ہم نے کہا تھا ورٹیکل انٹیگریشن. کچھ یاد آ رہا ہے؟ ریکال کریں. ورٹیکل انٹیگریشن میں ہم نے ایک بیکورڈ انٹیگریشن کی بات کی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے سپلائرز ہیں, ہم ان سپلائرز کو ٹیک اوور کرتے ہیں, ہم ان سپلائرز کو ایکوائر کر لیتے ہیں اور ان کو اپنی آرگنائزیشن کا پارٹ بنا لیتے ہیں. وین وی ڈو دیٹ, ہمیں اپنی سپلائیز پہ تھوڑا سا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے اور ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو پروڈکشن کاسٹ ہیں ان کو کسی حد تک کنٹرول کر سکیں, بیکاز میں وہ را مٹیریل وہاں سے اس کی کاسٹ ہمارے قابو میں آ جاتی ہے. یہ تو ایک ورٹیکل انٹیگریشن کا کانسیپٹ تھا. اب ورچوئل انٹیگریشن ایک اور کانسیپٹ آ گیا یہاں پہ. ورچوئل انٹیگریشن کیا ہے کہ جیسے ہم نے ڈیل کی ایگزامپل لی کہ اس نے اپنے سپلائرز کو ایکوائر نہیں کیا, ایکوزیشن کوئی نہیں ہوئی, لیکن اس نے ان کے ساتھ ایک ایسا الیکٹرانک سسٹم ڈیولپ کر لیا کہ whenever the orders come from Dell's customers, automatically ہر گھنٹے پہ پرچیز آرڈر اس کے سپلائرز کو چلا جاتا ہے and they operate in a manner as if they are a department of Dell, as if they are a part of Dell, although they are outsiders, they are strategic alliance partners, but they act as if they are a part of Dell. So یہ virtual integration ہے. They are acting as a part of Dell, but they are virtual parts, they are not actually acquired by Dell. ہمارے پاس vertical جو ہمارا سپلائی چین ہے اس کے لیے ایک تیسرا آپشن بھی ہے جو ہم with the help of technology adopt کر لیتے ہیں. Virtual integration definitely is an option, but ایک ورچوئل ڈس انٹیگریشن کا آپشن ہے ہمارے پاس. یہ کیا ہے کہ ہم نے جو اس سے پہلے ورٹیکل انٹیگریشن اور ورچوئل انٹیگریشن کی بات کی تھی, ہم ان دونوں کا ایک کمبینیشن بنا دیں گے. ہم کہیں گے دیٹ اوکے, مے بی آؤٹ آف دا 10 سپلائرز دیٹ وی ہیو, 8 آف دیم ول آپریٹ ود اس ایز ورچوئل پارٹنرز, ورچوئل انٹیگریشن پارٹنرز. ٹھیک ہے جی, لیکن 2 آف دیم are giving us something which is very important for us, which plays a vital role in our product. تو ان کو ہم پھر کیا کریں گے, ان کو ایکوائر کر کے ہم vertical integration کر لیں گے. So virtual disintegration is basically a combination of vertical integration and virtual integration, جس میں ہم کچھ کمپوننٹ ورچوئل کا لیتے ہیں, کچھ کمپوننٹ ورٹیکل انٹیگریشن کا لیتے ہیں, اور ہم اپنی اپ اسٹریم سپلائی چین کو تھوڑا سا ریکانفیگر کر سکتے ہیں. اور یہ بڑے جتنے ہمارے پلیئرز ہیں, ایچ پی ہے, ڈیل ہے, اس طرح سے مائکروسافٹ ہے, یہ اس قسم کی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے رہتے ہیں. اوکے جی, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین. اپ اسٹریم میں وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اوور سپلائرز, تو ڈاؤن اسٹریم میں کون ہوگا؟ obviously our customers. کسٹمرز کے ساتھ تھرو دا نیٹ, تھرو دا انٹرنیٹ جب ہم کانٹیکٹ کرنے جاتے ہیں اور ہم ای بزنس سلوشن لے کے جاتے ہیں, تو ہم بیسیکلی ان کے ساتھ الیکٹرانکلی میڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم الیکٹرانکلی پروڈکٹس سیل کرنے کی یا
کسٹمر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اس میں 2-3 چیزیں چینج ہوں گی ہمارے ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین میں. آئیے کچھ نئی ٹرمز ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ. اس میں سے ایک ٹرم ہے کہ جب آپ ای کامرس کے تھرو کسٹمرس تک جاتے ہیں تو ایک ٹرم آتی ہے ڈس انٹرمیڈیشن. ڈس انٹرمیڈیشن ٹیکس پلیس وین یو گو تھرو ای کامرس. ڈس انٹرمیڈیشن کیا ہے کہ ان یور کنونشنل سپلائی چین جو آپ کا ڈاؤن اسٹریم ہے اس میں کچھ انٹرمیڈیریز ہیں جو آپ کے اور کنزیومر کے درمیان موجود ہیں. For example, if you are a manufacturer and you give your products to a distributor who in turn give the product to a retailer who provides the product to the customer, تو ہمارے پاس کئی intermediaries ہیں between the manufacturer and the consumer. With the help of e-commerce, آپ consumer کو direct connect کر دیتے ہیں with the manufacturer. تو جو بیچ کے intermediaries سے وہ کہاں گئے؟ Removed. جب وہ ریموو ہوں گے تو اس کانسیپٹ کا نام ہے ڈس انٹرمیڈیشن. بائی دا وے جس وقت ڈس انٹرمیڈیشن ہو رہی ہوگی اسی ٹائم پہ ری انٹرمیڈیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. ری انٹرمیڈیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ ٹیلی ویژن سیٹس بناتے ہیں یا آپ ایئر کنڈیشنرز بناتے ہیں اور ایئر کنڈیشنرز آپ اسی قسم کے ایک سپلائی چین کے تھرو کسٹمر تک پہنچاتے ہیں تو ود الیکٹرانک کامرس آپ کی جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ تو ختم ہو گیا, ڈس انٹرمیڈیشن ہو گئی. بٹ ناؤ ٹو ڈیلیور یور پروڈکٹ ٹو دا کسٹمر دیر ول بی اے نیو انٹرمیڈیری, پروبیبلی دا کوریئر کمپنی. جب کوریئر کمپنی بیچ میں آئے گی تو کیا یہ کنونشنل سپلائی چین میں موجود تھی؟ نہیں, اس نے تو کچھ پرانے انٹرمیڈیریز کو ریپلیس کیا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ری انٹرمیڈیشن, یعنی پرانے والے چلے گئے اور ایک نئی انٹرمیڈیری بیچ میں انوالو ہو گئی. اینڈ یہ عام طور پہ ای کامرس سولوشنز کے ساتھ ری انٹرمیڈیشن کا کانسیپٹ نظر آتا ہے. ایک اور ٹرم جو اسی طرح کی نظر آئے گی ہمیں جو اپلیکیبل ہوتی ہے ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین میں, وہ ہے کاؤنٹر میڈیشن. کاؤنٹر میڈیشن کیا ہے کہ آرگنائزیشنز ایٹ ٹائمز اپنے جو کنونشنل میتھڈ آف ڈیلیوری آف گڈز ہے ٹو دا کنزیومر اس کا ایک کمپٹیٹر پروڈیوس کر دیتی ہے جو کہ کسٹمر کو ایک آپشن مل جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو کنونشنل میتھڈ سے لے لیں وہی پروڈکٹ اور چاہیں تو آن لائن ای کامرس کے تھرو وہ پروڈکٹ پرچیز کر لیں. یوزولی ای کامرس کے تھرو پرچیز پہ مائنر پرائز ڈسکاؤنٹس بھی دیے جاتے ہیں to encourage customers to come towards e-commerce. Example, PIA کا ٹکٹ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ان کے کسی سیلز ایجنٹ سے جا کے لے لیں, کسی جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان سے جا کے پرچیز کر لیں آپ ٹکٹ, پاسبل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کنونشنل سپلائی چین ہے, ان کی کنونشنل روٹ ہے جس کے تھرو وہ آپ کو اپنی سروس کا ایکسس دے رہے ہیں. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور ویب سائٹ سے جا کے آپ آرڈر پلیس کریں, اپنی بکنگ کریں, وہیں سے ٹکٹ کا پرنٹ نکالیں اور چاہیں تو کریڈٹ کارڈ سے وہیں کے وہیں پیمنٹ کر دیں. بائی دا وے اگر آپ آن لائن بکنگ کراتے ہیں تو وہ ٹکٹ تھوڑا سا سستا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وین یو بائی دیٹ فرام این آفس آف PIA اور فرام اے ٹریول ایجنٹ. تو PIA نے بیسیکلی کیا کیا کہ PIA کا جو کنونشنل روٹ آف آفرنگ ٹکٹس ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس نے ایک کاؤنٹر بھی کریٹ کر دیا, اس نے اپنا ایک کمپٹیٹر بھی کریٹ کر دیا ہے اپنی سروس کے ایکسس کے لیے. سو دس کانسیپٹ از آلسو دیئر اینڈ وی کال دس کانسیپٹ کاؤنٹر میڈیشن. سو جب ہم الیکٹرانک کامرس کے تھرو اپنے کسٹمرس کو سروس پرووائڈ کرنے جاتے ہیں اور ان کو پروڈکٹس پرووائڈ کرنے جاتے ہیں تو اس کا ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے that it's easier for you to update your customers about your products. ویب سائٹ کے تھرو, ای میلز کے تھرو آپ ان کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں about what new is going on. آپ کی پروڈکٹ میں کوئی نئے فیچرز آ رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں. It's fast, easy, reliable and two-way communication is very conveniently possible, جو کہ otherwise جو ٹریڈیشنل میڈیا ایڈز ہیں یا ٹریڈیشنل میڈیا جو ہے اس کے تھرو ٹو وے کمیونیکیشن ممکن نہیں ہو پاتی.
الیکٹرانک کامرس پہ جب کمپنیز جاتی ہیں obviously they have to have a website and وہاں سے پھر وہ اپنی پروڈکٹ سیل کرتی ہیں, تو وہاں پہ یوزر کمیونٹیز بھی ہوتی ہیں. آپ کسی بھی بڑی پروڈکٹ کی جہاں پہ سیلز ہو رہی ہو وہاں پہ آپ دیکھیں نیچے اس کے کمنٹس موجود ہوں گے, لوگوں کے فیڈ بیکس موجود ہوں گے. بعض اوقات اچھے فیڈ بیکس نہیں بھی ہوتے, بٹ اسٹل people who are willing to buy those products can get a good feedback on how people feel about that product who are already using this. اسی طرح سے جو کسٹمر کی پریفرنسز ہیں, کسٹمرز کے کمنٹس ہیں, کسٹمرز کی جو اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے. اور آٹومیٹیکلی ای بزنس یا ای کامرس کے تھرو جب ہم سیلز کریں گے اور کسٹمر تک اپروچ کریں گے تو پرابیبلی ہماری کسٹمر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کا ادراک ہمیں بہتر طور پہ ہو سکے گا. Now let's conclude what we have discussed in this chapter. ہم نے اسٹارٹ کیا about the role of information technology and its significance and importance in today's business. ہم نے بات کی that IT today has become a source of competitive advantage, جبکہ پاسٹ میں اس کو ہم یوز کر رہے تھے ایز این ایڈمنسٹریٹو ٹول. پھر ہم نے ڈسکس کیا واٹ از الیکٹرانک بزنس. ہم نے بات کی کہ کس طرح الیکٹرانک بزنس ہمارے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر رہا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ہم نے انٹرنیٹ ایکسٹرانیٹ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بھی ہم نے ان کو ڈسکس کیا. دین وی مووڈ آن اور ہم نے سپلائی چین میں بات کی کہ سپلائی چین میں ہمارے پاس پش اور پل سپلائی چین کے ماڈلز دونوں موجود ہیں, اور ہم نے اس میں ریوائزڈ ویلیو چین بھی ڈسکس کیا. فائنلی ہم نے اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین کی بات کی, ویئر ایز اپ اسٹریم سپلائی چین میں ہم نے الیکٹرانک پروکیورمنٹ اور اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ پرابلمس ڈسکس کیے, اور فائنلی ہم نے ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین پہ بات کی اور دیکھا کہ کس طرح ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین ہمارے لیے کسٹمرز تک ایکسیس اور کسٹمر کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے لیے بہتر کر سکتی ہے. ان دا نیکسٹ چیپٹر we'll talk about the role of marketing and how marketing has become vital for organizations in today's business. Thank you.